बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। सदर को जल्दी किस बात की है? वजीर आजम साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बातें कहीं और निकल रही हैं। वैसे तो आखिरी दिन है, झगड़े की जरूरत नहीं है, लेकिन झगड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना दिया है। जनाब असम्बली मौजूद नहीं है और हुकूमत बेबस, हुकूमत भी नहीं है वैसे तो, वो हुकूमत वाली पार्टियां बेबस हो गई हैं। और इसके साथ एक नौसरबाज वकील की कहानी जो मुझे याद आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। और लेकिन इन सब चीज़ों से अहम है बुशरा बीबी की डायरी। जी जनाब, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की इकट्ठी है वैसे तो। उस डायरी में क्या क्या इंकशाफात है और उससे भी अहम जो है वो टेलीफोन्स का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के टेलीफोन्स चले गए हैं फ्रांजिक के लिए। तो कहानी ये है कि 5 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी। वो दीवारें फलांग कर, दरवाजे तोड़कर, वो जो बीच में वो आ गया था, एक बुलेट प्रूफ दरवाज़ा भी आ गया था, और फिर अंदर से राख और पुतले और हड्डियाँ और तावीज़, ये सारी चीज़ें निकली। और बददुआएं भी, पुलिस वालों को तो आपको पता है ना, बददुआएं भी बड़ी बड़ी मिली थी वहाँ से कि भस्म हो जाओगे, जल के मर जाओगे। अच्छा, स्टोरियाँ तो वैसे इस तरह की भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन फिर कभी सही। आज चूँकि एजेंडा बड़ा लंबा है, इतनी सारी खबरें हैं, मेरा तो ख्याल था शॉर्ट सा वो करूँगा, लेकिन खबरें बहुत ज़्यादा है। तो पर वहाँ पर उनसे फ़ोन लिए गए। तो बुशरा बीबी ने अपना एक फ़ोन दिया, जो वो आम जो होता है ना, यूज़ वाला, बटन वाला, पुराना नोकिया 3210 टाइप जो चीज़ थी होती है, तो वो वाला दिया। तो उन्होंने कहा मैडम ये नहीं, आप असली वाला फ़ोन दें, असली जो यूज़ हो रहा है। तो फिर एक स्मार्टफोन निकल आया, वो भी था। और इमरान खान साहब के फ़ोन तो थे ही। वो सारे फ़ोन चले गए फ्रांजिक के लिए। फ्रांजिक होगा तो क्या कुछ निकलेगा भला, सोचें। मतलब इमरान खान साहब का फ़ोन हो और बुशरा बीबी का फ़ोन हो, और इमरान खान वज़ीर आज़म थे और बुशरा बीबी उनकी मुर्शद थी, और ताल्लुकात किससे थे? फैज़ हमीद साहब से। कम्युनिकेशन, बातें लोगों को बता रही हैं कि वो गद्दारी से कैसे लिंक करना है चीज़ों को, और टेलीफोन पर हिदायत दे रही हैं कि अगर तस्वीरें बना ली हैं तोशा खाना से आए हुए गिफ्ट्स की, तो फिर अब दोबारा एंटर ही नहीं होना इस घर में, दफ़ा हो जाओ। वो वाली बुशरा बीबी। तो हमें तो बताया जाता ना, खान साहब जब बात करते हैं घरेलू खातून हैं, उनके बारे में क्यों बात करते हैं, उनका नाम क्यों लेते हैं, वो तो इतने दिन अपने कमरे से नहीं निकलती, इबादत करती रहती हैं। तो वही वाली बुशरा बीबी। और आई एम श्योर बहुत इबादत करती होंगी, ये हर इंसान का अपना ज़ाती मामला है, और इबादत अल्लाह के लिए करता है इंसान, तो वो यकीनन करती होंगी। लेकिन वो कुछ खाती पीती नहीं है और कोई इन्वॉल्व भी नहीं है चीज़ों में। ये तो रिकॉर्ड मौजूद है अब सामने। और वो जो डायरी है उसके भी उन्होंने, मोहतरमा ने, कुछ सफ़े फाड़ दिए फ़ौरन। उन्होंने देखा कि अब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। ये भी हम अक्सर देखते हैं, पिछले दिनों बल्कि मैं इंडियन चैनल पे देख रहा था। ये तो पुरानी बात है ना कि जब कोई सबूत हो ऐसा, ये फिल्मों में भी दिखाते थे कि वो सबूत आया हाथ में तो उसने यूँ पकड़ा और यूँ करके फाड़ दिया, और 4-5 पीस। तो वो दूसरा बंदा जो हीरो होता था वो एक और कॉपी निकाल के कहता था ये देखें सर, वो आपने फाड़ दी, मेरे पास और भी कॉपियाँ हैं। तो खैर इसकी कॉपियाँ तो और नहीं थी, वो कब्जे में ले ली गई डायरी, और बाकी जो सफ़े फटे हुए हैं उनका भी कोई उपाय किया जा रहा है। ज़ाहिर है उनको कुछ जोड़ा जाएगा, चेक किया जाएगा कैसे करना है, वो सारा कुछ होगा ही। तो उसमें बातें बड़ी मज़ेदार है कि खाना कब खाना है, क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खांसी, कौन सी खुराक है, दूध कितने बजे के बाद पीना है, और नफल कितने पढ़ने हैं नमाज से पहले और किस नमाज के बाद पढ़ने हैं। लेकिन ये सारी बातें, ये वो हिदायत हैं, यानी प्लान किस तरह से ज़िंदगी की जा रही थी। फिर सिर्फ यही नहीं, सहाफ़ियों से, वकीलों से सवाल क्या क्या करवाने हैं, किस किस सहाफ़ी उसने, वकील ने सवाल करना है खान साहब से, और खान साहब ने किसका जवाब देना है और किसका जवाब नहीं देना। मतलब ये सारा कुछ प्लान्ड होता था। अच्छा, फिर ये कि वकील, सारे टॉप के वकील अपने पास होने चाहिए, हमारे अंडर होने चाहिए, हमारी टीम में शामिल होने चाहिए, उनके साथ मिलकर चलेंगे। फिर अगर गवर्नर राज लग गया तो क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, कैसे शहर बंद करने चाहिए। अच्छा, ये सारी प्लानिंग बुशरा बीबी कर रही है। मैं फिर वही दोहराऊंगा कि हमें तो बताया जाता था कि वो घरेलू खातून है, वो तो कमरे में चली जाती है तो इबादत के लिए, उसके बाद निकलती ही नहीं है। खैर इस तरह की बातें तो शादी के अनाउंसमेंट से पहले भी हमने उनके बारे में सुनी थी, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो इमरान खान साहब की वो मुर्शिद थी। हाँ, जनरल बाजवा को मामू बनाया हुआ था उन्होंने। और आपको वो याद है ना, मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना थे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उन्हें वो बोलता था मामू, वो मजाक में ना, वो मतलब बेवकूफ़ बनाने में या इस तरह से करने में। तो बुशरा बीबी ने भी डायरी में जनरल बाजवा को मामू बनाया हुआ था। ये और बात है कि जनरल बाजवा समझते थे कि उन्होंने इमरान खान को मामू बनाया हुआ है। इमरान खान समझते थे कि
انہیں ماموں بنایا ہوا ہے. بشرا بی بی سمجھتی تھی کہ میں نے دونوں کو ماموں بنایا ہوا ہے, اور فیض حمید سوچتے ہوں گے کہ میں نے ان تینوں کو ماموں بنایا ہوا ہے. تو یہ اتنے سارے جو ماموں کا چکر تھا, سب ایک دوسرے کو ماموں بنا رہے تھے. اصل میں تو انہوں نے اس قوم کو ماموں بنایا تھا. ان سب نے فائدے اٹھائے. بشرا بی بی نے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی جائیدادیں, پیسے, سارا کچھ جو باتیں سننے میں آتی ہیں وہ ان کے پاس ہیں. خان صاحب ویسے ہی بلینر ہیں. وہ اور بات ہے کہ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ ان کے تو ایک سائن سے اور ان کے تو ایک لیکچر سے پتہ نہیں کروڑوں ڈالر آ جاتے ہیں, اور وہ 20 لاکھ روپے کا لون اتارنے کے لیے جوا کھیلتے تھے. یہ انہوں نے خود بتایا ہوا ہے کہ وہ جوا کھیل رہے تھے لون اپنا پے بیک کرنے کے لیے. اور ویسے تو کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پیسے کمانے کا ان کا اور بھی ذریعہ تھا, جو کہ اچھی بات نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو پھر بندیال صاحب کو تو وہ انہوں نے جیسے نا کوئی اپنا چھوٹا ملازم رکھا ہوتا ہے کہ بندیال آ گیا, بندیال چلا گیا, وہ یوں کر رہا ہے, یوں کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بشرا بی بی کی ڈائری میں ہے. اصل میں ان چیزوں سے فرق کیا پڑے گا. اور جو ان کے فون اب چلے گئے ہیں اس کے لیے, فرانزک کے لیے, آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب ان کی حکومت آئی تھی تو اون چودھری اور نعیم الحق صاحب کے فون غائب ہو گئے تھے. تو ظاہر ہے فون, آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں جب غائب ہوتی ہیں تو کہاں پہنچتی ہیں, تو وہاں ڈیٹا بن جاتا ہے. تو ڈیٹا تو موجود ہوگا, لیکن اب یہ جو نیا ڈیٹا آئے گا یہ پبلک بھی ہوگا, اور اس کی بیس پہ وہ جو امت مسلمہ کے لیڈر بنے ہوئے تھے, اور وہ مسائل ہیں کہ جناب وہ تو بس عبادت کرنے کے علاوہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی, اس طرح کی بہت سی چیزیں اب ہمارے سامنے آئیں گی. تو مرشد کے اپنے معاملات اور مرشد کے کون کون سے مرید تھے. خان صاحب تو مرید اعلیٰ تھے نا, لیکن ظاہر ہے بہت سارے مرید ہوں گے, تو وہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اسی دوران میں جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, عدالت سے عمران خان صاحب کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. عمران خان صاحب کی تو بلکہ ضمانتیں بھی منسوخ ہو. ظاہر ہے یہ ایک پروسیجر چلے گا کہ جب وہ خود پیش نہیں ہو رہے, چونکہ وہ جیل میں ہے, تو وہ ضمانتیں منسوخ ہو جائیں گی. ان کا اثر یہ ہوگا کہ اگر کسی وجہ سے کہیں نہ کہیں انہیں کوئی ریلیف ملا تو وہ پھر اٹھا لیے جائیں گے, کہ اتنی ڈھیر ساری کیسز میں ضمانتیں منسوخ ہوئی پڑی ہوں گی ان کی. تو وہ چاہ رہا ہے. دوسری طرف چیف جسٹس صاحب نے بھی آج ایک انٹری ڈال دی, اور وہ بل تھا ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ, اس پر, اور وہ فیصلہ محفوظ تھا, اور فیصلہ محفوظ ہوا تھا 19 جون سے. تو تقریباً 2 ماہ کے بعد آج فیصلہ سنایا گیا ہے جب حکومت ختم ہو گئی ہے. اچھا, فیصلہ سنانے کی اب یہ سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کے بعد ظاہر اگر وہ وہاں سے فیصلہ سنایا گیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا, کل عدم قرار دے دیا, تو پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے. تو آج اگر پارلیمنٹ موجود ہوتی تو پارلیمنٹ نے دوبارہ اس پہ کچھ کر لینا تھا, مشترکہ اجلاس بلایا جا سکتا تھا, کوئی بھی ایسی چیز دوبارہ سے ہو سکتی تھی. لیکن دن ایسا چنا گیا ہے. اب اس میں جب کہنے والے بات کریں گے تو ظاہر اس میں وہ جو جیسے عدالتوں میں بہت ساری چیزوں پہ آتا ہے, ورڈکٹ آتی ہے یا کمنٹس آتے ہیں کہ یہ بددیانتی اس میں نظر آ رہی ہے. اس فیصلے میں بھی کوئی اچھی نیت تو نظر نہیں آ رہی. اس کے ڈیسیژن میں, ڈیسیژن کے اناؤنسمنٹ میں, سوری ڈیسیژن میں نہیں, ڈیسیژن کے اناؤنسمنٹ میں, ڈیسیژن کوئی بھی ہو سکتا تھا. 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا, 20 جون کو سنا دیتے, کہ مطلب پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے. مجھے تو ایسے سارے ہی فیصلے جن کے جو محفوظ ہو جاتے ہیں فیصلے, وہ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں محفوظ رہتے ہیں اتنا لمبا عرصہ, اور وہ کیوں نہیں سنائے جاتے. ویسے تو کچھ چیزیں ہم ویسی کیس لٹکائے جاتے ہیں کہ چلے اچھا بندہ مر جائے گا کوئی, تو پھر اس کے بعد ڈیسیژن کر دیں گے. وہ چاہے پرویز مشرف کے ہوں, چاہے کسی عام آدمی کے ہوں. جہاں فیصلہ نہیں کرنا ہوتا وہ ہیں مرزا اسلم بیگ صاحب کا کیس ہے. انتظار ہو رہا ہے کہ مرزا اسلم بیگ صاحب جب فوت ہو جائیں گے اس کے بعد کسی دن سپریم کورٹ کوئی اس کا فیصلہ سنا دے گی. ابھی چونکہ بیگ صاحب حیات ہیں تو کسی میں ہمت ہی نہیں ہے فیصلہ سنانے کی, کچھ کرنے کی. تو اسی طرح یہ جو 19 جون والا ہوا, اس سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. میں آپ کو سناؤں, میں پاکستان اخبار میں کام کرتا تھا, تو ایک لاہور کے بڑے مشہور نوسر باز فراڈیے قسم کے وکیل تھے جنہوں نے امیگریشن کا کام شروع کیا ہوا تھا, اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا سارا اشتہار دیا, اور ساتھ انہوں نے ایک چیک دے دیا 1 ماہ بعد کا, کہ یہ چھاپ دیں اور یہ 1 ماہ بعد کا چیک ہے, اس کے بعد آپ کے پیسے کیش ہو جائیں گے. اشتہار چھپ گیا. جب وہ اشتہار چھپ گیا تو چند دن کے بعد ان کی طرف سے ایک لیگل نوٹس آیا. وہ خود بھی وکیل تھے ماشاءاللہ. تو وہ نوٹس یہ تھا کہ آپ نے فلاں فلاں اسٹیشن پر ہمارا اشتہار نہیں چھاپا اور آپ نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے, تو ہم وہ آپ کی پیمنٹ رکوا رہے ہیں. آئی واز شاکڈ. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی. میں نے فون کیا ملک صاحب کو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ غلط فہمی ہوگی, آپ غلطی سے آپ کو آ گئی, یہ آپ کا نہیں ہے. اینڈ وی گاٹ ریلیکسڈ. بات گزر گئی. 1 ماہ بعد جب چیک بینک میں بھیجا گیا تو چیک باؤنس ہو گیا. اچھا, چیک باؤنس ہونے پر, باؤنس ہونے کے ساتھ وہ آبجیکشن لکھتے تھے, ریزن بتاتے تھے. تو ریزن یہ تھی کہ پارٹی نے رکوایا ہوا ہے چیک عدالتی فیصلے کے ساتھ.
عدالتی فیصلہ کیا جی؟ پتہ چلا کہ کورٹ میں کیس کر دیا ہوا انہوں نے کہ پاکستان اخبار نے ہمارا اشتہار جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کے مطابق شائع نہیں کیا، فلاں فلاں اسٹیشن مس کر دیے ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ میں نے پتہ کیا، ہمارے وکیل کو کہا، وکیل عدالت میں گئے، وہ کاپی منگائی، کیس کی ساری لی، تو ایک عدد ڈمی سا فیک ایک ایگریمنٹ بنا ہوا پاکستان اخبار کی طرف سے، میرے سائن اس پر ہوئے ہوئے، میری طرف سے نور اللہ کے نام سے، اور ان کے اپنے سائن، اور جو کہ فیک نظر آ رہا تھا، ظاہر ہے میں نے وہ سائن نہیں کیے تھے، اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے فون کروں تو وہ بات ہی نہ کریں، رابطہ میں نہ آئے۔ خیر وہ کیس چلتا رہا عدالت میں، اور عدالت یہ ہمارا نظام 130/139 آپ کو پتہ ہے شروع سے ایسا ہی ہے، تو وہ کبھی ہمارا وکیل نہ جائے، کبھی ان کا وکیل نہ آئے، وہ دونوں وکیل آ جائیں تو جج صاحب نہ آئیں، تینوں موجود ہوں تو اس کی باری نہ آئے کیس کی، وہ لٹک جائے، اگلی ڈیٹ ڈال جائے، اور یوں کرتے کرتے 6 ماہ کا ٹائم گزر گیا۔ 6 ماہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ باؤنس چیک جو واپس آیا ہوا چیک ہوتا ہے اس پہ FIR کٹوانے کے لیے 6 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر FIR 6 ماہ کے عرصے میں نہ کٹوائی جائے تو 6 ماہ کے بعد اس کی FIR انٹرٹین نہیں ہوتی۔ تو 6 ماہ جب گزر گئے تو وہ وکیل صاحب نے کیس واپس لے لیا۔ اچھا، بغیر کوئی وجہ کا جی میں کیس واپس لے رہا ہوں، پاکستان اخبار کے خلاف جو میں نے کیس کیا تھا کیس واپس ہو گیا، نہ اب ہم چیک جمع کرا سکتے، نہ کچھ کر سکتے۔ تو شروع قسم کے وکیل تھے نا، میں نے کہا فراڈی نوسر باز۔ تو اب آپ سمجھ گئے نا کہ میں نے یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ تو خیر واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا، لیکن واقعہ یہ ہے ایک اور کہ شہباز شریف صاحب تپ گئے ہیں، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابھی 8 دن باقی ہیں، میں وزیر اعظم ہوں، صدر صاحب کو جلدی کس بات کی ہے؟ اوکھے ہو گئے ہیں وہ تو ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی کس بات کی جلدی ہے انہیں، ان کو آئین پڑھنا چاہیے، کیونکہ صدر صاحب نے ایک خط لکھ مارا ہے۔ انہوں نے کہا جی 12 تاریخ تک مجھے نام بھجوائیں وزیر اعظم کے۔ اچھا، ویسے واقعی صدر صاحب کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہے 12 اگست کو، اور شاید وہ سمجھتے ہو کہ 14 اگست کو کسی اور وزیر اعظم کے ساتھ کسی تقریب میں شرکت کرنی ہے، کچھ کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، لیکن قانون میں گنجائش جتنی ہے 3 دن تک ان کا واپس کی مشاورت ہونی ہے وزیر اعظم صاحب کی راجہ ریاض صاحب کے ساتھ، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اس کے بعد دونوں سائڈز کی کمیٹیز بنیں گی۔ وہ کمیٹیز اگر یہاں نہ پلان ہوا، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہم کر لیں گے پرسوں تک جو ہے نا، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر کمیٹی میں چلا جائے گا، اور اگر کمیٹی میں بھی نہ ہوا تو الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ تو ایک پروسیجر ہے، وہ ڈیو پروسیس چل رہا ہے۔ صدر صاحب کی واقعی سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ صدر صاحب آرام سے جو بیٹھے ہوئے تھے، یہ اچانک انہیں کیا سوچی ہے۔ اچھا، ویسے تو دونوں سائڈوں سے یہ ہوا ہے، وہ کورٹ کی طرف سے بھی جو کیس اچانک ایسا فیصلہ آ گیا ہے ایسے موقع پر، اور اسی طرح یہ صدر صاحب نے جو اچانک سے ایک انٹری ڈالی ہے یہ کرنے کی۔ ویسے تو کورٹ نے ایک اور کام بھی کیا ہے، احسن اقبال صاحب کو توہین عدالت کے نوٹس پہ سماعت وہ فکس کر دیا، اور یہ درخواست آئی ہوئی تھی 2 مئی 2018 کی۔ تو اچانک یاد آ گیا، پتہ نہیں ہماری عدالتیں سوئی ہوتی ہیں یا دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، یا کیا ہے مسئلہ کہ کس طرح سے ان کی ایلوکیشن ہوتی ہے، کیس کیسے سنے جاتے ہیں، ان کا کیا میرٹ ہے، کیا پروسیجر ہے، کوئی نہیں پتا کسی کو۔ مطلب یہ ایشو تو جو سینئر موسٹ جج ہیں موجودہ سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ اٹھا چکے ہیں یہ ایشو کہ عدالت کس کرائیٹیریا کے مطابق، کس میرٹ کے مطابق کیسز سنتی ہے۔ مطلب اب یہ دیکھ لینا، 2 مئی سے کیس آیا ہوا ہے 18 سے، اور خاموش پڑا ہوا ہے۔ فیصلہ محفوظ ہو گیا 19 جون کو، اور آج تقریباً 2 ماہ کے بعد اس کا وہ اناؤنس کیا جا رہا ہے۔ بھائی کوئی تو وجہ ہونی چاہیے نا، کوئی ٹھوس ریزن۔ اچھا، جب کوئی کیس آتا ہے کسی سرکاری افسر کا ہو تو عدالت اس کی پتلون اتارنے پہ کھڑی تیار ہو جاتی ہے کہ جوتے مارتے ہوئے آپ کو بھیجیں گے، ہم ادھر جیل میں بھیجیں گے۔ یہ ریمارکس آ رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں ججز کی طرف سے سرکاری افسروں کو، اور خود ان کا نہ کوئی کرائیٹیریا ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی رولز ہیں، اب خود ہی وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی حکومت اور پارلیمنٹ عدالت کے رولز میں تبدیلی کرنا چاہے، کہتے نہیں آپ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ سپریم جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ ہے۔ لیکن بس ٹھیک ہے، چونکہ سب اپنے اپنے داؤ پر لگے ہوئے ہیں اور اسی کے مطابق چلائے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ شاید کبھی یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں اور اپنا اپنا کام کریں، اور حکومت بھی جواب دہ ہو لوگوں کو، عوام کو، مجھے، آپ کو، کہ وہ جو وعدے کر کے آئے تھے انہوں نے کیا پورا کیا ہے۔ مطلب یہ سارے جھنجھٹ 4 دن کے ہیں، نکل جائیں گے، بن جائے گی، حکومتیں بن جائیں گی، ہمارے مسائل پھر وہی ہوں گے۔ بجلی کی قیمت روز بڑھا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ٹیکس بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کی انکم نہیں بڑھ رہی، روپی ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، جو ہماری ایگزسٹنگ انکم ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے،
ایکچوئل ٹرمز میں. تو ان کی طرف سوچیں، لوگوں کی زندگیوں کا خیال کریں، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کی کوشش کریں. شکریہ.